خضدار بلوچستان کا اہم ضلع. یہاں لہلہاتے کھجور، زیتون، بادام کے درخت آنے والے روشن مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں. یہ علاقہ تعلیم کے شعبے میں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، جس میں یہاں کے تعلیمی ادارے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. انہی تعلیمی اداروں میں سے ایک بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جس میں انجینئرنگ کے علاوہ دیگر مضامین سے بھی بلوچستان اور ملک کے طول و عرض سے آئے طلبہ و طالبات کی علمی پیاس بجھائی جاتی ہے. وادی خضدار کی زرعی، علمی اور سائنسی تحقیق کو اجاگر کرنے اور زیتون کے خطے میں اہمیت دوبالا کرنے کے لیے اس عظیم دستگاہ میں پہلی بین الاقوامی زیتون کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. أليس الله بأحكم الحاكمين. مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر احسان اللہ کاکڑ نے زیتون اور خاص طور پر اس کے تیل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، زیتون نہ صرف خطے کی معاشی اور سماجی اٹھان کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کی اہمیت انسانی صحت کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے. انہوں نے یونیورسٹی کو ویدر فورکاسٹ اسٹیشن اور ڈرپ اریگیشن سسٹم دینے پر نیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر کا شکریہ ادا کیا. کانفرنس کے شرکاء کے لیے یہ امر باعث تحسین تھا کہ وفاقی وزیر برائے غذائی تحقیق جناب سید فخر امام نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے محفل کو رونق بخشی. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زیتون کی ملک میں قدر و اہمیت از حد مقدم ہے. وفاقی وزیر برائے غذائی تحقیق نے کہا کہ خوردنی تیل کی درآمد، جس پر ہر سال زر مبادلہ کی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، اس کو زیتون کے تیل کی وسیع سطح پر پیداوار سے کم کیا جا سکتا ہے. جب بھی زیتون کا پاکستان میں تعارف اور ترقی کا ذکر آئے گا تو اٹلی کی حکومت اور اس کے ماہرین کو خراج تحسین پیش کرنا سب سے اولین فریضہ ہوگا. انہی ماہرین میں سے چند اہم شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست خطاب فرما کر اس کانفرنس کو چار چاند لگائے. ڈاکٹر مارکو مارکیٹی نے باری شیام اٹلی سے باری چکوال تک کے زیتون متعارف کروانے سے لے کر زیتون کی پاکستان میں ترقی کے سفر تک تمام مراحل پر روشنی ڈالی. In the 80, in parallel with CMP program, Italy financed an horticultural project with PRC, a research project that also dealt with olive, but in a small percentage of the overall project. However, there were established some plots around in the country, in the suitable area, but only plants, they remain in some research station. They are very fruitful. ڈاکٹر ایمینویلا بینینی نے AICS پاکستان کے زیتون سیکٹر کے فروغ کے لیے اٹلی کی حکومت کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، Land of Pakistan with very interesting trees, even if Pakistan has had orchards and olive trees for millennia. The olive culture project, we decided to call it olive culture because it's really a culture that we live through from our two countries, Pakistan and Italy, and whatever is in between. Because it is a holistic approach that we would like to give to it. We would like, after having built so many bricks one on top of the other, to give an overall kind of roof to all this, an overall house. We call it a scheme. The idea is to have the institutions working together. ایگریکلچر انجینئر کانسٹنٹینو پارما نے ٹراپیکل سسٹم کے اصول اور زیتون کی ویلیو چین کے حوالے سے گفتگو کی. Even here the soil is not so rich in nutrients and water was always an issue. But for that purpose, and I'm guessing
in Balochistan we might find the same problems as water scarcity and marginal lands, not availability of rich fertile lands. Olive oil could be a solution, and olive trees, of course, might pave the path for an economic development of the rural areas. यूनान और दूसरे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर कोस्तास ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए कॉन्फ्रेंस के शुरका को बैनुल अक़वामी सूरत हाल से आगाह किया और ऑलिव वैल्यू चेन इंटरनेशनल पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में दावत देने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। दिन का सबसे अहम और कलीदी खिताब नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद तारिक का है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में जैतून पर रिसर्च, कमर्शलाइजेशन और इसकी मौजूदा सूरत हाल के बारे में हाज़रीन महफिल को मुतला किया। Basic purpose of holding this conference in this area was to address the issues related to water, climate, and the promotion of this very blessed tree cultivation in our province, in this Fuzar Valley. ایک جو ہماری اچیومنٹ ہوئی ہے، جتنا ہم آلیو آئل اس وقت امپورٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی آلیو آئل کی بات کر رہے ہیں، اس میں سے 1/3 ابھی ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، جو کہ ہماری لوکل ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے پاس پورے ملک میں 4 ملین ہیکٹر ایسا ایریا موجود ہے جو کہ آلیو کے لیے موسٹ سوٹیبل ایریا ہے۔ اسپین میں جو آلیو کلٹیویشن ہو رہی ہے وہ جو ٹاپ پروڈیوسنگ کنٹری ہے ملک کا، وہ 2.6 ملین ہیکٹر ہے۔ تو یہ ایک اللہ میاں کی بلیسنگ ہے کہ اتنا ہمارے پاس ایریا جہاں پہ ہم یہ آگے پروگرام کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم آلیو پلانٹیشن کے ذریعے ایک بڑے تیزی سے ہم معیشت کو درست سمت پہ لا سکتے ہیں۔ کانفرنس میں مدعو پاکستان پاورٹی ایلیویشن کے مندوب نے زیتون کی ترقی سے غربت کی سطح میں کمی کے حوالے سے اپنی آرگنائزیشن کی کوششوں سے آگاہ کیا اور دوسرے پھلدار پودوں کے برعکس زیتون کی ویلیو چین کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضروریات پر زور دیا۔ اگر 1 کلو سیب کو اگانے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 100 لیٹر پانی ضرورت پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے زمین کا پانی لیول اندر چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی جوسی فروٹس ہیں، سٹرس ہے، اورنج ہے، پلم ہے، آپ کا پیچ ہے، these are more water requiring trees as compared to olive. کانفرنس میں زیتون فارمنگ کے حوالے سے ٹریننگ اور تعلیمی سلسلے کے بارے میں باری چکوال سے آئے ماہرین نے بھی خطاب کیا اور بتایا کہ کس طرح باری چکوال میں زیتون کی پائنیرنگ کی گئی اور یہ انیشیٹو اب پورے ملک میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور الحمدللہ میرے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ فرسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کنٹری کا کہ جس نے ایک ریسرچ بیس دی کنٹری کو، اور اس ٹائم پہ آج کل جو چیف ایگزیکٹو پارک ہیں ڈاکٹر عابد محمود صاحب، یہ ہمارے اس ٹائم پہ ڈائریکٹر تھے، پھر ڈائریکٹر جنرل بنے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور سن آف دی سوائل اس مقصد کے لیے چنا ڈاکٹر محمد طارق صاحب۔ یہ اس سٹیج پہ کہ 2010 سے 2018 میں انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو لیڈ کیا۔ کانفرنس کے روح رواں ڈاکٹر خیر محمد کاکڑ نے اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے علاوہ 3 اہم اعلانات بھی کیے۔ اول یہ کہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلبہ و طلبات اب مارخور کی بجائے اولیوین کہلائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یونیورسٹی کے طلبہ اب انفرادی طور پر پودوں اور ان کی نشو و نما کا عہد کریں گے۔ تیسرے نمبر پر زیتون اب یونیورسٹی کا آفیشل ایمبولم یا نشان ہوگا۔ کانفرنس کا اختتام ڈاکٹر دوست محمد وائس چانسلر لیس بیلا یونیورسٹی کے خطاب سے ہوا، جس میں مہمان ذی قدر نے کانفرنس کی ریکمنڈیشنز اور سجیشنز بیان کیں۔ کانفرنس کے اختتام پر مختلف اداروں اور پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے زیتون کے پھل، مختلف مصنوعات اور مشینری کی نمائش کی گئی
اور زیتون کی ترقی کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔